इमरान खान साहब मुज़ाकरात का प्रोग्राम नहीं बढ़ने देंगे, आज उसकी तस्दीक हो गई है। पीटीआई के कौन से वकला हैं जिन्होंने फीसें ली हैं और जिन्होंने फीसें नहीं ली इमरान खान साहब और पीटीआई केसेस लड़ने के लिए? ट्रंप सरकार, नई इंतजामिया, रिचर्ड ग्रैनल और नई तयनातियों के ऊपर बात की और उनका पाकिस्तान के ऊपर मौक़िफ़ और इमरान खान के हक में बयानात के ऊपर गुफ्तगू की। तो कुछ लोग जो मुझे चंद एक देखते हैं उन्हें याद होगा कि फ़कीर ने अर्ज़ की थी कि अभी एक और अहम मरहला बाकी है जो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए तशवीश का बायस हो सकता है। वो मरहला आन पहुंचा है। इमरान की मकबूलियत का एक तोड़ है, वो ये है कि उसे हुकूमत दे दें। दैट्स इट। अस्सलामुअलैकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। 8 जनवरी बुध का रोज़ 2025 जब ये फ़कीर आपसे मुखातिब है। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। आपका जी चाहे तो उसे सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद मोहब्बत का जी आए तो टल्ली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी है। मेरे हालिया वीलॉग्स पे आप सब ने बहुत उम्दा फीडबैक दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। कोशिश यही होती है कि ख़बर आपको दी जाए, तज्ज़िया दिया जाए, मुस्तकबिल में क्या होगा उस हवाले से अपनी जानकारी और अपना तज्ज़िया आपकी खिदमत में रखा जाए। ये फ़कीर उन चंद एक सहाफ़ी में से था जो पिछले 2-4 दिनों में जब लोग कह रहे थे कि मुज़ाकरात तो अब तातुल का शिकार हो गए, मुज़ाकरात का प्रोग्राम बढ़ गया, तो ये नाचीज़ अर्ज़ कर रहा था कि नहीं, मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान साहब मुज़ाकरात का प्रोग्राम नहीं बढ़ने देंगे, आज उसकी तस्दीक हो गई है। फिर जो ये डील की ऑफ़र थी जो कल मैंने ज़िक्र किया, उसमें कल मैंने एक किरदार का नाम लिया था, अली अमीन गंडापुर साहब का, जो हलीमा बीबी ने भी लिया। एक दूसरा किरदार भी है, उसके हवाले से आपसे कुछ मालूमात शेयर करूँगा। पीटीआई के कौन से वकला हैं जिन्होंने फ़ीसें ली हैं और जिन्होंने फ़ीसें नहीं ली इमरान खान साहब और पीटीआई केसेस लड़ने के लिए? और इस सब पर बात करने से पहले कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि खान साहब ने इजाज़त दे दी है मुज़ाकरा जारी रखने की। सबसे पहले जो खबर आज आपको अहम तरीन दे रहा हूँ, वो एक ऐसी खबर है कि जब से मैंने अपने वीलॉग्स में ट्रंप सरकार, नई इंतज़ामिया, रिचर्ड ग्रैनल और नई तयनातियों के ऊपर बात की और उनका पाकिस्तान के ऊपर मौक़िफ़ और इमरान खान के हक में बयानात के ऊपर गुफ्तगू की, तो कुछ लोग जो मुझे चंद एक देखते हैं उन्हें याद होगा कि फ़कीर ने अर्ज़ की थी कि अभी एक और अहम मरहला बाकी है जो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए तशवीश का बायस हो सकता है। वो मरहला आन पहुंचा है। मैंने इशारों में भी जिक्र किया था और नाम लेके भी जिक्र किया था, और ये अपने व्लॉग में भी और हबीब साहब के साथ थर्ड एम्पायर में बात मैंने की थी। अमेरिका में कांग्रेशनल हियरिंग होने जा रही है। जो अमेरिकी कांग्रेस है, जैसे हमारे यहाँ दो ईवान है, वैसे वहाँ भी इस तरह कांग्रेस है, तो हमारे यहाँ सेनेट होता है। तो कांग्रेस जो है, अमेरिकी कांग्रेस, वहाँ पर हियरिंग होने जा रही है। इस्लामाबाद में जो वाक़यात पेश आए थे 26 नवंबर, पीटीआई ये कहती है कि उन वाक़यात में हमारे कई लोग शहीद हुए, कई लापता हैं, कई मिसिंग हैं। सरकार कहती है कि उनके भी 4 से 5 अहलकार शहीद हुए हैं। तो ये जो कांग्रेशनल ब्रीफिंग होने जा रही है, ये 22 जनवरी को होने जा रही है और दिन 2:30 पे दोपहर के वक्त कैपिटल हिल में, वहाँ डीसी में ये होने जा रही है। ये कांग्रेशनल हियरिंग जो है, इसकी ऐलान जो किया वो किया सज्जाद बरकी साहब ने। आप जानते हैं, इसका जिक्र भी मैं पहले कर चुका हूँ। मारूफ बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में एक अरसे से मुकीम हैं, इमरान खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन, उनके चाहने वाले, उनसे पुराना इनका ताल्लुक़। और सज्जाद बरकी साहब मुख्तलिफ जो कांग्रेसमैन हैं और जो दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनसे राब्ते में हैं। तो अब ये ग्रेग साजर नामी एक शख्स हैं, कांग्रेसमैन, इनका ताल्लुक़ टेक्सास से है। उनका इन्होंने शुक्रिया अदा किया है और अपनी जो फर्स्ट पाक ग्लोबल टीम है उनका शुक्रिया अदा किया है। तो मेरे ख्याल में आप सियासी खबरें जो पाकिस्तान की हैं, कौन किसे लताड़ है, कौन किस पे इल्ज़ाम लगा रहा है, मरियम बीबी क्या कह रही हैं, बुशरा बेगम के बारे में क्या बातें हो रही हैं, ये बातें छोड़ें। सबसे अहम मुद्दा है कांग्रेशनल ब्रीफिंग, और ये बड़ी अहम होती है। ये कई तरह की होती हैं। लेजिस्लेटिव के ऊपर भी बैठते हैं कांग्रेसमैन, ओवरसाइट करने के लिए भी, इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी, और फील्ड हियरिंग भी करते हैं। ये ओपन हियरिंग यूजली होती है कि इसमें अवाम और मीडिया जाके सुन सकते हैं। ये वही हियरिंग है जिसमें आपको याद होगा कि कई बार उन्होंने अपने इंटेलिजेंस चीफ्स को भी बुलाया है, उनसे सवाल जवाब पूछे हैं अफगान जंग के हवाले से, मीडिया ने रिपोर्ट किया, लाजवाब किया उन्होंने अपने इंटेलिजेंस चीफ्स को।
کانگریس مین نے. تو میری نظر میں آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو 26 نومبر کے واقعات ہیں اسلام آباد میں، اس کے اوپر امریکہ کے ایوان میں بریفنگ ہوگی، اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا وہ سفارشات مرتب کرتے ہیں اور پاکستان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، اہم بات ہوگی. دوسرا جو میں نے عرض کی تھی کہ مذاکرات تو جاری رہیں گے، تو فقیر آج بھی اپنی خبر پہ قائم ہے. یہی ہوا اڈیالہ میں آج جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی باقاعدہ ملاقات تو نہیں ہو پائی. میں نے دیکھا فواد چودھری مل کے آئے، ہبا فواد بھی گئیں، کئی اور لوگ بھی مل کے آئے ہیں. تو یہ برسٹر گوہر اور علی ظفر اور شیر افضل مروت نے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد برسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ تحریری طور پر لکھ کے مطالبات جو دو ہیں وہ حکومت کو دے دیں. حکومت کا رولا یہ تھا کہ جی لکھ کے دیں، وہ آگے سے کہہ رہے تھے ہمیں خان سے ملنے دیں، ہم اس سے اجازت لیں گے، لکھ کے دے دیں گے. اب انہوں نے اجازت دے دی ہے. اب امتحان شروع ہو گیا حکومت کا، کیونکہ اگر واقعی ان کے پلے کچھ نہیں ہے یا ان کی حیثیت نہیں ہے تو پھر اب یہ کھل کر ایکسپوز ہو جائیں گے. بصورت دیگر عمران خان نے تو کہا ہے کہ آپ یہ مطالبات کھل کے لکھ کر حکومت کی خدمت میں پیش کر دیں. یہ مطالبات دو ہی ہیں، ایک تو اسیران کی رہائی 9 اور 26 کے اوپر جوڈیشل کمیشن. اب برسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ اب تیسری نشست ضروری ہونی چاہیے، اسی ہفتے ہونے کا امکان ہے. اب یہ اسپیکر آفس کو لکھ کے بھیجیں گے. اور ایک خبر اور آپ کو دے دوں، آج خان صاحب نے ایک اور اہم بات بھی کی ہے جو بڑی کم رپورٹ ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ تحریری مطالبات دینے کے بعد کمیشن نہیں بنتا تو ہم پھر مذاکرات ختم کر دیں گے اور احتجاجی تحریک کی جانب جائیں گے. تو اس لیے اب جو گیند ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے. حکومت کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں یا سنجیدہ نہیں ہیں. یاد رہے کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ جس میں سخت زبان استعمال کی گئی تھی، اس کے بعد رانا ثنا ہوں، دیگر خواجہ آصف ہوں، ان کو لگتا تھا پروگرام بڑھ گیا، مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو خان صاحب نے میری نظر میں ایک اور چانس دیا مذاکرات کو، کیونکہ اس کے پاس ایک اور ثبوت بھی ہے. آج ڈان کی خبر ہے اور میں بھی اس سے سہمت ہوں، میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی جو خان صاحب سے مل کے آئے ہیں، کہ عمران خان صاحب نے اداروں پر تنقید نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. بہت اچھی بات ہے، اور انہوں نے اعلیٰ قیادت کو مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ ایسی گفتگو نہ کریں. یہی نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے جو لوگ بشرا بیگم کے بارے میں منفی کیمپین کر رہے ہیں، جو خلیجی ممالک کے دوست ہمارے یہاں آئے، رحیم یار خان کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا وہ، اور جو شہداء کی توہین کر رہے ہیں، ان تینوں واقعات کے اوپر خان صاحب نے آج اعلان داتعلقی کیا. مجھے ایک سے زائد وکلاء نے اس بات کی تصدیق کی، اور کئی ایک صحافیوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا جنہوں نے وکلاء سے بات کی یا اڈیالہ میں موجود تھے. یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا عمران خان صاحب نے، داد دینی چاہیے، اور امید ہے بدلے میں بھی لوگ ایسی ہی ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے اور بشرا بیگم کی کردار کشی بند کریں گے. اگر مریم بی بی کے اوپر تنقید بری ہے تو بشرا بیگم کے اوپر بھی تنقید اتنی ہی بری ہے، نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب نے آج ذمہ داری کا ثبوت دیا. ڈان کی خبر کی میں تصدیق اس لیے کرتا ہوں کہ میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ اگر خان صاحب نے بات کو آگے بڑھانا ہوتا تو خان صاحب آج تحریری مطالبات لکھ کے دینے کی حق میں بات نہ کرتے. خان صاحب آج یہ ان لوگوں سے اعلان تعلقی نہ کرتے. خان صاحب اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے. میں نے پرسوں آپ سے ذکر کیا تھا اور کل بھی کہ خان صاحب نے وہ جو سخت سٹیٹمنٹ دی تھی اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اردلی والی، وہ ذرا دباؤ بڑھانے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے دی ہے. کپتان ہے، نڈر بندہ ہے، اٹیکنگ فیلڈ سیٹ کا عادی ہے، تو ذرا چیک کرنے کے لیے کہ وکٹ کیسی ہے، گراؤنڈ کیسی ہے، ماحول کیسا ہے. تو اب میرا خیال میں بات آگے بڑھنی چاہیے. لیکن اس کے پیرلل بھی دو بڑی عجیب خبریں ہیں. حکومت نے بھی ظاہری بات ہے پھر اپنی تیاری کرنی ہوتی سرکار نے. یہ جو 9 مئی کا کیس ہے، جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اس میں جو عدالت ہے امجد علی شاہ کی، انہوں نے عمران خان سمیت تمام ملزمان کا ٹرائل بھی 13 جنوری سے روزانہ کی بنیاد پہ آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. اگر خان صاحب سخت سٹیٹمنٹ دے کے دباؤ بڑھاتے ہیں تو حکومت اور سسٹم بھی بدلے میں اپنا ایکشن بھی، اپنا پلان آف ایکشن بھی دیتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے 13 جنوری سے روزانہ کی بنیاد پہ ٹرائل ہوگا 9 مئی اور جی ایچ کیو حملہ کیس کا. عمران خان سمیت تمام جو ملزمان اس میں مطلوب ہیں. یہی نہیں بلکہ 13 جنوری کو وہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے 190 کا، اس کا فیصلہ بھی آنے کا امکان ہے. تو 13 جنوری سے پہلے اگر مذاکرات کی ایک نشست ہوتی ہے تو وہ نشست طے کرے گی کہ 13 جنوری سے آنورڈ حکومت نے جو اپنا دباؤ ہے وہ کم کرنا ہے یا بڑھانا ہے. اور اسی سے خان صاحب بھی طے کریں گے کہ انہوں نے اپنے اس موقف پہ قائم رہنا ہے یا تھوڑا پیچھے ہٹنا ہے. ہاں، مشال بی بی کو اہم ذمہ داریاں مل گئی ہیں.
اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے. لیکن میں اس سے پہلے کہ آگے جاؤں، وہ جو آفر والی کہانی تھی وہ بیان کر دوں، اور پھر جو چیٹ آج علیمہ بی بی اور ان کا جو الوی صاحب ان کے سوشل میڈیا مینیجر ہیں، ان کے توسط سے کچھ اسکرین شاٹس ہیں جو کچھ صحافیوں نے ریلیز کیے. رانا ثناءاللہ نے اس سے پریس کانفرنس بھی کی. لیکن اس سب پر جانے سے پہلے جو آفر کی کہانی تھی اس کا اب شیر افضل مروت بھی کھل کے بیان کر رہے ہیں. رانا ثناء ایک حوالے سے درست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آفر نہیں کی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آفر کی گئی تھی علی امین گنڈاپور کو، اور وہ لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس، جس کی تفصیل میں کل کے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. اور وہ آفر رانا ثناء یا حکومت کی طرف سے نہیں آئی تھی، وہ آفر محسن نقوی صاحب جو علی امین گنڈاپور سے رابطے میں بھی ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ ملتے بھی تھے، تصویریں بھی کھنچوائی جاتی تھیں، تو وہاں سے وہ آفر آئی تھی. لہٰذا رانا ثناء اس حوالے سے ٹھیک ہیں کہ ہم نے آفر نہیں کی، یہ واقعی آفر کر نہیں سکتے. یہ دو اہم کردار تھے. اسی لیے شیر افضل مروت نے آج بڑی پتے کی بات کی ہے. اس نے کہا کہ محسن نقوی کو بھی کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پھر فیصلے آسان ہو جاتے. تو بہرحال محسن نقوی اگر نہیں ہے تو اعجاز الحق تو ہیں، اور ساتھ علیم خان صاحب بھی ہیں. اب آ جاتے ہیں وہ جو چیٹ آج لیک ہوئی ہے. اچھا، اس آفر پہ خان صاحب نہیں مانے اور نہ مانیں گے، یہ بھی آپ لکھ کے رکھ لیں. علیمہ خان صاحبہ اور ان کے سوشل میڈیا کے جو آپریٹر ہیں احسن الوی، ان کی تصویر بھی سامنے آ چکی ہے میڈیا پہ، اور ان کی چیٹ کے کچھ اسکرین شاٹ لگے ہوئے ہیں مخصوص طریقے سے ریڈ سرکل کر کے. اس میں وہ چیٹ کے ذریعے رانا ثناء اللہ صاحب اور جو حکومت کے چاہنے والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے چاہنے والے ہیں، وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ خان کو اندر رکھ کے آپس میں تقسیم کا شکار ہے، خان کے اوپر کھیلنا چاہتی ہے، خود یہ حاوی ہونا چاہتے ہیں، ان کے اپنے مذموم مقاصد ہیں. مثلاً وہاں پہ مشال یوسف زئی کا ذکر ہو رہا ہے اس چیٹ میں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایکسپریس لین ہے، اسٹریٹ اس کی انٹری ہو جاتی ہے، اور مشال کی رسائی جو ہے محدود کرنے کی بات کر رہے ہیں احسن صاحب. علیمہ خان صاحب ان پہ جملے کس رہی ہیں مبینہ طور پر. پھر وہ کے پی کی صورتحال اور علی امین گنڈاپور کے اوپر بھی بات کر رہی ہیں اس چیٹ کے اوپر. اور پھر وہ یہ بھی ان سے منسوب بیان ہے اس چیٹ میں کہ لوگوں کو درد محسوس ہونا چاہیے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اے سی شیسی ہیٹر شیٹر رنگ و روغن جیل کا بہتر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو درد ہو کہ عمران خان صاحب کس حالت میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یعنی انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا اس چیٹ میں مبینہ طور پر کہ پلاٹ آف گولڈ، عمران خان کو پلاٹ آف گولڈ قرار دیا اس مبینہ چیٹ میں. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب ہوں، ان کی پارٹی ہو، ان کے اہل خانہ ہوں، ان سے منسوب چیٹس لیک ہو چکی ہیں، اس کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا چکی ہے. آپ نے یہ میری گفتگو سنی، جو وہ مبینہ چیٹ ہے میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا. اب آپ مجھے خود اپنی ایمانداری سے ایک بات بتائیں، کیا آپ کو ایسی چیٹس کے لیک ہونے کا کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ کیا آپ اس چیٹ کی بنیاد پہ کوئی بیانیہ عمران خان کے خلاف بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ جواب ہے نہیں. مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد ہے جب عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس ہوئی تھیں، کچھ ججز کی آڈیو لیکس ہوئی تھیں، تو تب میں نے ایک سابق ریٹائرڈ شخصیت کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آڈیو لیکس کے ذریعے عمران خان کی مقبولیت توڑی جا سکتی ہے اور اس کو الیکشن میں شکست دی جا سکتی ہے، تو آپ کو غلط فہمی ہے. لوگ ان آڈیوز کے بعد مزید ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے، اور ویسا ہی ہوا. تو آپ گون آر دی ڈیز کہ آپ عمران کی مقبولیت کا جواب ایسی چیٹس کے ذریعے دیں. اگر یہ حقیقت پر بھی مبنی ہوں تو یہ انڈیویجول لوگوں کی کتھارسس ہے، انڈیویجول خواہشات ہیں، اور ہر ایک پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنی لائلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، وہ ان کی ہمشیرہ ہیں. اور وہ چونکہ براہ راست خان کی بات سن کے آتی ہیں، باہر آ کے بات کر دیتی ہیں، تو اب شہزاد اکبر کو اسی لیے لگتا ہے کہ علیمہ بی بی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ چیٹ اس لیے ریلیز کی گئی ہے. لیکن میری نظر میں یہ جو چیٹ ہے مبینہ، یہ ایک نئے بیانیے تک پہنچنا، خان کی مقبولیت کو نقصان پہنچانا، خان کی پارٹی کو تتر بتر کرنا، اس کے مترادف ہے. لیکن یہ ماضی میں بہت سی ایسی ایفرٹس ہو چکی ہیں، کبھی اس کا کوئی فائدہ دیکھنے کو نہیں مل پایا. عمران کی مقبولیت کا ایک توڑ ہے، وہ یہ ہے کہ اسے حکومت دے دیں، دیٹس اٹ. ادروائز آپ عمران کو پیپلز پارٹی، نون لیگ، چیٹ لیگ، پارٹی کے لوگ پکڑ کے، پارٹی سے نشان چھین کے، اسے جیل میں رکھ کے، آپ اس کی مقبولیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، بلکہ وہ مسلسل مقبولیت میں اوپر ہی چلا جا رہا ہے. ہاں، پی ٹی آئی کے فنڈز کی کوئی کمی واقعہ ہوئی ہے، اسی لیے ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ ایم پی ایم این اے جو ہیں سال میں 2 دفعہ کچھ فنڈز دیں، کیونکہ آبویسلی جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے اسپانسر تھے، فائنینسرز تھے، وہ اب پارٹی کے ساتھ نہیں رہے.
اور اس سلسلے میں خبر میرے پاس یہ تھی کہ جو آپ نے کچھ دن پہلے واقعہ سنا کہ وکلا فیس کتنی لیتے ہیں، تو میری رائے یہ تھی کہ وہ وکیل جو صرف پروفیشنل وکیل ہیں اور وہ سیاستدان نہیں ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو تو حق ہے کہ وہ اپنی فیس لیں، لیکن جو لوگ فیس ہیں پی ٹی آئی کا اور وکیل بھی ہیں، پولیٹیکل موقف بھی بیان کرتے ہیں، انہیں فیس نہیں لینی چاہیے، دوگلی پالیسی ہے۔ تو مجھے کل ایک بڑی اہم شخصیت پی ٹی آئی کے وکلا کی ایک ٹیم ملی، اس میں سے ایک بندے نے مجھے تصدیق کی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے تاحال کوئی فیس چارج نہیں کی۔ ابو ذر سلمان نیازی صاحب، انہوں نے بھی تاحال کوئی فیس چارج نہیں کی۔ عزیر بھنڈاری صاحب، انہوں نے بھی ابھی تک کوئی فیس چارج نہیں کی۔ لطیف کھوسا صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ کوئٹہ ایف آئی آر کے حوالے سے انہوں نے کافی کروڑوں میں فیس مانگی تھی، پرانی کہانی ہے، اور پھر کچھ چند لاکھ 30 یا 40 لاکھ فیس انہوں نے لی، اور اس کے بعد اب وہ فیس نہیں لیتے، اب نہیں لیتے۔ علی ظفر صاحب کے بارے میں بتایا گیا وہ بھی 0 فیس لیتے ہیں، اور سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ البتہ فیس لیتے ہیں، وہ بھی کروڑوں روپے وصول کر چکے ہیں۔ یہ کہانی ہے ان کے وکلا کی۔ اب جانے سے پہلے میں نے آپ سے 2 نکتے اور ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک تو قبلہ یہ ہے کہ جو آپ نے خواتین کے حوالے سے جو بحث دیکھ رکھی ہے، آج سلمان اکرم راجہ ہوں، عبدالصمد یعقوب ہوں، عمران خان صاحب ہوں اور دیگر رہنما ہوں، یہ ایسی سیاست اور ایسے باہر بیٹھے لوگوں کے حوالے سے لا تعلق کا اظہار کر رہے ہیں جو خواتین کی دشنام ترازی، شہداء کی توہین اور خلیجی ممالک ساتھ تعلقات کو ہٹ کر رہے ہیں، ان سے لا تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا شہباز گل صاحب اور محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے بیچ میں بھی مکالمہ چل رہا ہے۔ میرا صرف اس میں ایک ہی خلاصہ ہے، میں نے ایک ٹویٹ بھی کر رکھا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو آسمہ شیرازی، اجمل جامی یا کسی بھی صحافی سے ان کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ رائے سے اختلاف دلیل کے ساتھ دیں۔ گالم گلوچ ریاست مدینہ کا ماننے والا بندہ گالم گلوچ نہیں دے سکتا۔ جو بندہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہتا ہو، جو بندہ درود شریف پڑھتا ہو، جو بندہ ریاست مدینہ کا خواب دیکھتا ہو، وہ بندہ خواتین کو سوشل میڈیا کے اوپر گندی ننگی گالیاں نہیں دے سکتا۔ تو یہ فرق رکھ لیں، اختلاف کھل کے کر لیں۔ مجھے اجازت، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اب حکومت کا ٹیسٹ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اصل ٹیسٹ ہے حکومت کا، اصل امتحان ہے حکومت کا۔ خان نے اپنا کارڈ، اپنی گیم، اپنی چال چل دی۔ اللہ حافظ۔